11 लाख रुपया बदमाशों को किसने अदा किया, उन लड़कियों का जाती दफा बयान क्या था, पुलिस आपे से बाहर क्यों है और सहाफी पुलिस के साथ क्यों उलझ रहे हैं। खाना ना खिलाऊं, आज हम आपकी चाय भी नहीं पियेंगे, आज आप तक खाना भी नहीं खाएंगे। आप कम्युनिटी को गालियां देते हैं। लड़कियों को जो है वो बांधा मारा और एक को ऊपर रखा, एक को नीचे रखा, एक लड़के के ऊपर ड्यूटी लगा दी, एक के नीचे ड्यूटी लगा दी। एक जो 17-18 साल का लड़का था उसी ने ज्यादती किया एक लड़की के साथ। तो 2019 से क्रिप्टो बिजनेस में था, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में था। अच्छा, कहा जाता है कि इसहाक डार साहब की सारी फैमिली जो है वो ऑलमोस्ट क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस करती थी। जो रजा डार थे इनको वीआईपी का दर्जा दे दिया गया और 2025 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ सिंगापुर के अंदर, जहां पर रजा डार को एज वीआईपी इनवाइट किया गया और रजा डार वहां पर शरीक हुए और वहां पर ही उनकी मुलाकात इन दो खवातीन से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जो सी है वो स्टोरी बहुत चल रही है इसहाक डार साहब के हवाले से। हालांकि उनके बेटी का बेटा है रजा डार, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ किया और वो इस टाइम पे गिरफ्तार भी हैं और उसका अपना आगे से कज़न सिकंदर भी गिरफ्तार है। सिकंदर का क्या लिंक है, बॉस कौन था, 11 लाख रुपया बदमाशों को किसने अदा किया, बदमाशों में से किस बच्चे ने या किस लड़के ने लड़कियों के साथ ज्यादती की, उन लड़कियों का जाती दफा बयान क्या था, पुलिस आपे से बाहर क्यों है, पुलिस सहाफियों के साथ क्यों उलझ रही है और सहाफी पुलिस के साथ क्यों उलझ रहे हैं। खाना ना खिलाऊं, आज हम आपकी चाय भी नहीं पियेंगे, आज आप तक खाना भी नहीं खाएंगे। आप कम्युनिटी को गालियां देते हैं। इस पे पॉइंट टू पॉइंट आज आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगी और आई होप कि आपको ये स्टोरी जो है बहुत अच्छी लगेगी। तो अली रजा जो है वो 2019 से क्रिप्टो बिजनेस में था, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में था। अच्छा, कहा जाता है कि इसहाक डार साहब की सारी फैमिली जो है वो ऑलमोस्ट क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस करती थी। जब आप क्रिप्टो के अंदर पैसा डालते हैं, निकालते हैं, नए इन्वेस्टर्स लेकर आते हैं, तो आपको जो क्रिप्टो का काम करते होंगे मेरे सामने इस टाइम पे व्यूअर, उन्हें पता होगा उनको वीआईपी का दर्जा दे दिया जाता है और वो वीआईपी का दर्जा जो होता है वो उनको मिलता है जो रेगुलर इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो रजा डार थे इनको वीआईपी का दर्जा दे दिया गया और 2025 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ सिंगापुर के अंदर, जहां पर रजा डार को एज वीआईपी इनवाइट किया गया और रजा डार वहां पर शरीक हुए और वहां पर ही उनकी मुलाकात इन दो खवातीन से होती है। ये खवातीन जो पाकिस्तान आई थी ना, मैं उनका जिक्र कर रही हूँ, उन दो खवातीन से होती है। वो खवातीन जो है वो अली रजा डार को जो है वो इनवाइट करती हैं और मिलती हैं और जाके बहुत सारी वहाँ पे उनकी तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी कि उन्होंने वहाँ पे घूमे फिरे, आपस में बहुत अच्छी उनकी एक अच्छी मुलाकात रही और उन्होंने इनवाइट करके अली रजा को ये कहा कि अगर आप ये क्रिप्टो करेंसी में हमारे पास इन्वेस्ट करें तो हम 1% डेली के हिसाब से आपको प्रॉफिट देंगे, जो मंथली 30% बनता है और 30% में से 10% हम रख लेंगे और 20% आपको दिया करेंगे। अच्छा, क्योंकि अली रजा जो रजा डार हैं उनके साथ पहले कोई मुलाकात नहीं थी तो इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, तो लेकिन वो लड़कियां क्योंकि वो भी एज ए वीआईपी वहाँ पे शिरकत कर रही थी इसमें, तो उन्हें थोड़ा सा लगा कि वाकई ही उनकी लड़कियों के जो पैनल के ऊपर पहले भी बहुत सारे अहम इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। तो उन्होंने लड़कियों को कहा कि मैं पहले आपको $60,000 से $70,000 तक इन्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी सही रही और आपने मेरे साथ सही तरीके से काम किया तो मैं मज़ीद इन्वेस्टमेंट करूंगा। अच्छा, उन्होंने 60,000 से लेकर 70,000 तक इन्वेस्ट किया उन लड़कियों के पास और वो लड़कियां एज पर कमिटमेंट उनको 1% डेली के हिसाब से प्रॉफिट देने लगी और मंथली 30% जो प्रॉफिट बनता था उसमें से 10% वो रख लेती और 20% अली रजा को देने लगी। कुछ अर्सा काम करने के बाद उनकी क्रेडिबिलिटी लड़कियों के साथ बहुत अच्छी होगी, वो इन कांटेक्ट भी लड़कियों के साथ रहते थे, तो उन्होंने करते करते $5 लाख उनके पास इन्वेस्टमेंट कर दिए। एक बात जहन में रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी को जब आप इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो में या कुछ भी करते हो, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप साबित कर सके कि हाँ मैंने इसके पास इन्वेस्ट किया था। तो अली रजा डार ने जो इन्वेस्टमेंट की उसके कोई प्रूफ्स नहीं थे, लेकिन $5 लाख उन्होंने उनके पास इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, जो क्रिप्टो है एक टाइम आया कि वो बहुत पीक पर गया
اور جو ہے وہ ان کو پروفٹ بہت زیادہ ملنے لگ گیا اور رضا کا جو وہ کانفیڈنس ہے وہ لڑکیوں پہ بہت زیادہ پکا ہو گیا. اور اس کے بعد جب گلف کی جنگ شروع ہوئی اور اس طرح کا ہوا تو کرپٹو جو ہے وہ کریش کر گیا. اب کریش کرنے کے بعد کچھ دیر تو لڑکیاں انہیں کبھی $2,000 کبھی $3,000 جو ہے وہ پروفٹ کا بھیجنے لگی, مگر رابطے میں کم رہنے لگی اور آہستہ آہستہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ رابطے سے نکل گئیں. اور رضا ڈار کے ساتھ رابطہ کرنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کرائسس میں آ گئی تھیں, ہم پرابلم میں آ گئی تھی, ہمارے جو پاسپورٹ تھے وہ بلاک کر دیے گئے تھے, ہم ٹریول نہیں کر سکتی تھی اور ہمارے ساتھ یہ پرابلم آ گئی تھی, لیکن اب ہم کچھ بہتر ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے. ان دا مین ٹائم اسی دوران وہ رضا ڈار کا پروفائل تقریباً چیک کر چکی تھی, جس میں رضا ڈار کی تصویریں اسحاق ڈار کے ساتھ بھی تھی, میاں نواز شریف کے ساتھ بھی تھی, مریم نواز کے ساتھ بھی تھی, اور بہت کیونکہ فیملی ہے, فیملی فنکشنز پہ ابھی ریسنٹلی شادی بھی ہوئی اور فیملی فنکشنز پہ جو ہے وہ تصویریں تھی اور اہم شخصیات کے ساتھ بھی تھی. تو وہ یہ جان چکی تھی کہ جو رضا ڈار ہے وہ کافی انفلوئنس رکھتا ہے پاکستان کے اندر اور بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے. تو انہوں نے رضا ڈار کو ایک آفر دی کہ آپ اگر اور انویسٹر ہمارے ساتھ ملوا دیں تو ہم آپ کی پیمنٹ باہر نکال دیں گی اور اس کی پیمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کریں گے اور اس کا آپ کو ہم کمیشن بھی دیں گے. یہ آفر جو ہے وہ رضا ڈار نے کہا میرے تو کوئی ایسا انویسٹر نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے جہاں تک ریسرچ کیا ہے وہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی فیملی کافی انفلوئنس رکھتی ہے پاکستان کے اوپر, اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں آپ کے نانا اور ان کا کافی زیادہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملنا اور آپ انہی کے تعلق سے آپ کا بھی کافی زیادہ ملنا ہے, تو کیا آپ کوئی انویسٹر ڈھونڈ نہیں سکتے. اچھا یہ بات انہوں نے ان کو آفر تو کر دی. اب رضا ڈار کا کیونکہ $5 لاکھ پھنسا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے کزن یعنی پھپھی ذات کزن کو ایک آفر دی کہ یار اگر ہم ان کو یہ تجھے انویسٹر بنا کے پیش کریں. اچھا اس بچے کا نام سکندر ہے, وہ بھی اتنی بڑی عمر کا نہیں ہے لیکن رضا سے بڑے ہیں. انویسٹر بنا کے پیش کریں اور ان کو بلایا جائے اور یہاں پاکستان میں بلایا جائے اور بلا کے تم سے ملوایا جائے اور تم انویسٹر کے طور پہ ملو اور بعد میں ہم انہیں پکڑ لیں گے, جہاں پہ باندھ کے ہراس کر کے ان سے پیسے نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ صرف اس حد تک ڈیل تھی کہ ایسے ہی ان سے پیسے نکلوائے جا سکتے ہیں. تو اس پہ سکندر راضی ہو گئے اور سکندر نے جناب ان کو ایک کال کے تھرو بات کی اور اپنا سارا بتایا. رضا نے اس کی کریڈیبلٹی شو کی اور بہت اچھا بزنس مین شو کیا, تو وہ لڑکیاں راضی ہو گئی پاکستان آنے پر. ان کے ویزے جو ہیں وہ رضا ڈار نے ایمبیسی سے لگوائے اور یقیناً آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار جو ہے وہ فارن منسٹر ہیں, تو انفلیکس تو استعمال ہوا ہوگا, اثر و رسوخ تو استعمال ہوا ہوگا, ان کے ویزے لگ گئے. مگر لڑکیوں نے اسلام آباد آنے کی ٹکٹس خود خریدی اور اپنے لیے میریٹ ہوٹل بھی خود بک کروایا اور وہ 26 جون 2026 کو پاکستان آتی اور اسلام آباد آتی. وہاں پہ رضا ڈار نے ان کو ایئرپورٹ سے لیا اور اس کے بعد وہ میریٹ ہوٹل میں ڈراپ کیا. وہاں سے پھر وہ انہیں لیتے, کھانا کھاتے, ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں گئے, تصویریں لیتے, بہت زیادہ گھمایا پھرایا, ایون کہ انہیں نتھیا گلی بھی لے کر گئے اور نتھیا گلی بھی انہیں گھمایا پھرایا. اور اس کے بعد ان کی ملاقات کروانی تھی سکندر کے ساتھ پاکستان میں, لاہور میں سوری. تو لڑکیاں جو ہیں وہ مسلسل وہاں پہ اپنی تصویریں لیتی رہیں اور اپلوڈ کرتی رہیں, ہر چیز کو وہ اپلوڈ کرتی رہیں. لاہور جب وہ پہنچی تو ایئر بی این بی سے ایک کمرہ بک کروایا گیا اور جو لڑکا تھا جس نے ایئر بی این سے وہ کمرہ بک کیا اس کا نام حسن تھا. حسن بھی دا پارٹ آف گیم تھا. ایک گھر بک کیا گیا, اس گھر کے اپر پورشن میں ایک خاتون کو اور لوور پورشن میں ایک خاتون کو رکھا گیا. جب رضا اور وہ دونوں لڑکیاں وہاں پر پہنچیں تو وہاں پر کچھ گنڈے داخل ہو گئے اور وہ اسلحے کے ساتھ تھے. انہوں نے آ کے ہراس کرنے کی کوشش کی. بظاہر ان کو یہ شو کیا گیا کہ رضا کو اور آپ تینوں کو جو ہے وہ یہاں پہ اغوا کر لیا گیا ہے, جو بعد میں جا کے کلیئر ہو گیا کہ رضا ہی نے وہ گنڈے ہائر کیے تھے اور اس کا نام جو گنڈا ہائر کیا گیا تھا اس کا نام میاں وحید تھا. اس کو 11 لاکھ روپے دینے کی کمٹمنٹ کی گئی تھی, لیکن میاں وحید جو ہے وہ ایک چول قسم کا گنڈا تھا, بڑا گھٹیا قسم کا گنڈا تھا. اس کے ساتھ 3 لڑکے تھے اور وہ بھی بڑے گھٹیا قسم کے لڑکے تھے. وہ شودے سے نہیں ہوتے جو ان سے ویسے تھے, ایک گاڑی کرائے پہ لیے ہوئے پیچھے ڈالا لگایا ہوا, اس قسم کا تھا وہ گنڈا. اور اس نے لڑکیوں کو جو ہے وہ باندھا مارا اور ایک کو اوپر رکھا ایک کو نیچے رکھا, ایک لڑکے کے اوپر ڈیوٹی لگا دی ایک کے نیچے ڈیوٹی لگا دی. ایک جو 17-18 سال کا لڑکا تھا اسی نے زیادتی کیا ایک لڑکی کے ساتھ. اور
جو کہتے رہے کہ ہمیں پیسے دلوا دو، تو لڑکیوں نے جو ہے وہ کہا کہ چلیں پھر میرے فادر سے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ کرتی رہی فون کے اوپر، اسی دوران انہوں نے $1000 $2000 کے حساب سے $19,000 جو ہے وہ کرپٹو کے والیٹ کے اندر شفٹ کروایا رضا کے اکاؤنٹ. لیکن ان کی یہ جو گنڈے تھے، پیٹ گنڈے تھے، یہ مکمل طور پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ آپ وہ کریں، پوری رقم ادا کریں. تو پوری رقم کے لیے انہوں نے کہا چلیں پھر آپ میرے والد کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ قائم کریں، میرا کروا دیں. تو میں اپنے والد کو کہتی ہوں کہ وہ یہاں پر جو ہے آپ کو پوری رقم ٹرانسفر کر دیتے ہیں. انہوں نے ان کے والد کے ساتھ ان کا رابطہ قائم کروایا. اچھا، لڑکیاں کیونکہ آلریڈی کرپٹو کا کام کرتی تھیں اور کرپٹو کا کام کرنے کے ساتھ وہ سارے ٹیکنیکس جانتی تھی، تو انہوں نے آتی دفعہ اپنے جو لڑکی ایک تھی اس نے اپنے والد کو ایک کوڈ بتایا تھا، کوڈ ورڈ بتایا تھا کہ اگر یہ کوڈ ورڈ کا میں استعمال کروں تو سمجھیے گا کہ میں پھنس گئی ہوں، مجھے اغوا کر لیا گیا ہے یا میرے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے. تو اس نے بات کرتے ہوئے اس کوڈ ورڈ کا استعمال کیا، جس پہ ان کے والد کو پتہ چلا کہ میری بچی جو ہے وہ پاکستان میں پھنس چکی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے یا اس کو ہراس کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ، کیونکہ یہ اسپین میں تھے، اسپینش ایمبیسی سے رابطہ قائم کیا. اسپینش ایمبیسی نے پولیس کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور پولیس نے جو ہے وہ ان کے والد کے ساتھ رابطہ قائم کیا، کیونکہ انہوں نے والد نے تھوڑا ٹائم مانگا تھا پیسوں کے ارینجمنٹ کے لیے. تو اسپینش پولیس نے جو ہے وہ جب والد کے ساتھ رابطہ قائم کیا تو انہوں نے کہا اب آپ کال ہمارے سامنے کیجئے تاکہ ہم اس کال کو ریکارڈ کر سکیں. ان کے والد نے دوبارہ کال کیا تو رضا کے ساتھ ان کی بات ہوئی. رضا نے ساری بات بتائی کہ آپ پیسے شفٹ کریں ورنہ آپ کی بیٹیوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا، وہ نہیں. جو ساری کال جو ہے وہ اسپینش پولیس ریکارڈ کر رہی تھی. جب انہوں نے یہ ساری کال ریکارڈ کر لی تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان ایمبیسی کے ساتھ رابطہ قائم کیا. پہلے اپنی یہاں کی ایمبیسی کے ساتھ رابطہ قائم کیا، پاکستان میں موجود اسپینش ایمبیسی کے ساتھ رابطہ قائم کیا، انہوں نے پاکستان ایمبیسی کے ساتھ کیا اور پولیس کے ساتھ رابطہ قائم کیا. اسپینش ایمبیسی نے یہاں سے، پولیس نے ساری ڈیٹیل، تب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ رضا ڈار کون ہے. سو پولیس نے یہاں سے ان کی لوکیشن ٹریس کی اس کال کے اوپر سے اور ان کو کہا کہ آپ ان کے والد کو کہیں کہ 15 پہ کال کر کے کمپلینٹ کروائیں. ان کے والد نے 15 پاکستان میں لاہور میں کمپلینٹ کروائی کہ میری بیٹیاں اس طرح موجود ہیں اور وہ کال ریکارڈنگ بھی ساری پولیس کو بھیج دی گئی. اب کال چل چکی تھی. جب کال چلی تو پولیس حرکت میں آ گئی، دونوں ایمبیسیز حرکت میں آ گئی. ایک لڑکی نیدرلینڈ سے تھی، نیدرلینڈ ایمبیسی بھی حرکت میں آ گئی، اسپینش ایمبیسی بھی حرکت میں آ گئی اور یہ سارا جو ان سا کام ہے یہ لگایا گیا تھا. دونوں ایمبیسیز نے ویزے جو ہیں وہ ایمبیسیز سے ہوئے تھے. سو اتنی ہی دیر میں یہ پتہ چل چکا تھا کہ رضا ڈار جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی کہ نواسے ہیں. تو پولیس جو ہے وہ کنفیوز تھی. اچھا، جب پولیس کنفیوز تھی تو پولیس نے کیا کیا کہ انہوں نے فوری طور پہ لڑکیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی. مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یہ میسج آ گیا کہ 2 گھنٹے کے اندر لڑکیوں کو بازیاب کروایا جائے. ان دا مین ٹائم پولیس جو ہے وہ رابطہ کرتی ہے علی ڈار سے اور علی ڈار کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بہن کا بیٹا ہے، اس کو پتہ کیجئے یہ کہاں پر ہیں، یہ رابطے میں نہیں آ رہے، انہوں نے یہ ایک اغوا برائے توان کیا ہوا ہے ان کا. وہ کہتے ہیں میرے یہ رابطے میں نہیں ہے، لیکن وہ رابطہ کرتے ہیں اور رضا کو کہتے ہیں نکل یہاں سے اور نکل جا ورنہ پولیس تجھے گرفتار کر لے گی. وہ کیا کرتا ہے، وہ دونوں لڑکیوں کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑتا ہوں، تم سے جو رقم ہمیں ملنی تھی وہ مل گئی، اب میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑتا ہوں. وہ ایئرپورٹ لے کے جا رہے ہیں. اب لڑکیاں بہت تیز ہیں کیونکہ وہ کرپٹو کا کام کرتی ہیں. انہوں نے پیچھے بیٹھ کے اپنے موبائل پہ فوراً لوکیشن لگائی ایئرپورٹ کی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈائریکشن فرق سے ہمیں ایئرپورٹ لے کے جا رہا ہے تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا علی ڈار کے اوپر، علی ڈار کہہ رہی ہوں، رضا ڈار کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو ہراس کرنے لگی، انہیں مارنے لگی. اسی گتھم گتھا کے چکر میں ان کی گاڑی جون سی ہے وہ غازی روڈ کے اوپر، ڈیفینس میں غازی روڈ کے اوپر ایک اور گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی اور وہ گاڑی والے باہر نکل آئے. انہوں نے وہ گاڑی روک لی. رضا جو ہے وہاں سے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فرار ہو گئے، گاڑی ریورس کر کے وہاں سے فرار ہو گئے. لڑکیاں بھاگ کے ایک سٹور کے اندر چلی گئی.
وہ وہاں پہ اسٹور تھا اس کے اندر چلی گئی. انہوں نے چیخ چاڑا مچا دیا کہ جی یوں ہمیں اغوا پر اعتوان کیا ہوا ہے. اسپینش میں انہوں نے بات کرنی شروع کی. ایک پولیس آفیسر ایک وہاں پہ کھڑا تھا, وہ اس کو کہہ لیجیے ایلیٹ فورس کا لڑکا یا ٹریفک پولیس کا لڑکا, اس نے آ کے 15 پہ کال کی. پولیس آ گئی, پولیس اسے لے کے جانا چاہتی تھی لڑکیوں کو ساتھ آ کے, مگر لڑکیاں باضد تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رضا جو ہے وہ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کا نواسا ہے اور بڑا زیادہ پولیس پہ رابطہ رہتا ہے. وہ کہتی تھی آپ ہمیں کاؤنٹر فائرنگ میں مار دیں گے, ہم پولیس کے ساتھ نہیں جائیں گے. وہاں پر ایک اے ایس پی آ گئے, اے ایس پی نے ایک لیڈیز اے ایس پی کو بلا لیا, لیڈی اے پولیس کو بلا لیا. انہوں نے اسے مطمئن کیا اور تھانے لے کر گئے. اب تھانے لے کر گئے تو وہاں پہ لڑکی باضد تھی کہ ہمیں ایئرپورٹ چھوڑو اور ہم جائیں, ہمیں کچھ نہیں کروانا. پولیس کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا پہلے میڈیکل ہوگا, جس کے لیے لڑکیاں بالکل تیار نہیں تھی. وہ جانتی تھی کہ میڈیکل کروانے میں بہت ٹائم لگے گا, اس کے بعد 164 کا بیان ہوگا, پھر رپورٹ آئے گی, تو لڑکیاں یہ کروانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. تو بڑی مشکل سے لیڈیز پولیس نے انہیں میڈیکل کروانے پر کہا. ایون کہ ایمبیسیز کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور کہا کہ لڑکیوں کو سمجھائیں کہ یہ جب تک میڈیکل نہیں کروائیں گی ہم کیس کو پروسیڈ نہیں کر سکیں گے. ہم ایک دن بعد کی ان کی ٹکٹ کروا دیتے ہیں مگر یہ میڈیکل کروا دیں. ایک دن بعد صبح میو ہاسپٹل سے لڑکیوں کا میڈیکل کروایا گیا, جس میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ پروف ہو گئی. اب جو لڑکیاں تھیں ان کا 164 کا بیان ہونا تھا. رات ہی میں ایس ایچ او کو کہا گیا کہ 164 کا بیان فوری طور پہ لیا جائے. مجسٹریٹ صاحب کو تلاش کرنا شروع کیا گیا. مجسٹریٹ صاحب کسی طرح رابطے میں نہیں آ رہے تھے. ایس ایچ او پہ بہت زیادہ پریشر تھا. ایس ایچ او نے مجسٹریٹ کے گھر پہنچ گیا. بیل بجانے پہ بھی مجسٹریٹ نے دروازہ نہیں کھلا ان کے گھر کا, تو یہ دروازہ توڑ کے اندر چلے گئے اور مجسٹریٹ نے اس پہ بہت زیادہ اسٹرکٹنیس سے کام لیا اور ایف آئی آر درج کرائی اور کہا کہ اس ایس ایچ او کو 164 کا بیان تو دور کی بات, پہلے اس کو گرفتار کیا جائے. یہ ایک جج کے گھر میں اس طرح کیسے گھس گیا؟ خیر اس کو دوسرے دن صبح جو ہے وہ مجسٹریٹ جب عدالت گئے تو وہاں پر ان کی بیان کروانے کے لیے گئے, لیکن تمام جو مجسٹریٹ تھے یا ججز تھے انہوں نے ہڑتال کر دی. انہوں نے کہا جب تک وہ ایس ایچ او گرفتار نہیں ہوگا ہم کوئی 164 کا بیان نہیں لیں گے. خیر مجھے اسے گرفتار کیا گیا, ایس ایچ او کو, اس پہ پرچہ کاٹا گیا, پھر 164 کا بیان ہوا اور لڑکیوں کو روانہ کر دیا گیا ان کے ممالک میں, جن میں ان کی ایمبیسی کے لوگ آ کے ان سے ملے بھی اور وہ پاکستان سے باہر چلی گئی. لیکن وہ دبئی اور ٹرکش ایئر لائن سے, دبئی اور گلف ایئر لائن سے کیوں نہیں گئی یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی, لیکن وہ ٹرکش ایئر لائن سے اپنے ملک واپس چلی گئی. رضا ڈار, اسکندر اور وہ گنڈا جس کو میاں وحید کہتے ہیں, وہ اور 3 لڑکے گرفتار ہو چکے ہیں. جب میاں وحید کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی, کہا جا رہا ہے اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور وہ لیکن گرفتار ہے. اسکندر بھی گرفتار ہے, رضا ڈار جو ہے وہ بھی گرفتار ہیں. لڑکیوں نے یہ پولیس کی بہت زیادہ تعریف کی اور انہیں بتایا کہ پولیس نے ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے تعاون کیا اور اچھے طریقے سے لیڈیز پولیس کی بہت تعریف کی اور کہا ہمارے وقت ویڈیو کال کے لیے جو ہے وہ موجود ہوں گے. یہ تو ایک پارٹ ہو گیا. دوسری طرف پولیس اتنی آپے سے باہر کیوں ہے؟ فیصل کامران نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں صحافی جو پہلے سے ہی فیصل کامران پہ بہت تپے ہوئے, انہوں نے بڑے ہی تلخ سوال کیے صحافیوں نے ان پہ, جس پہ وہ جو ہے وہ پریس کانفرنس چھوڑ کر بھی چلے گئے. 11 لاکھ روپیہ رضا نے گنڈوں کو دیا تھا. باس میاں وحید تھا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی علی ڈار باس تھا, کوئی کہتا ہے جنید صفدر باس تھے, کوئی کچھ کہتے ہیں. تو یہ میڈیا پہ توجہ کم دیجیے گا. اس سٹوری کو آپ پورا سنیے. پورا سننے کے بعد کل ہم آپ کو اس کے فیکٹس بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے. اس میں سے آپ کو مین پوائنٹس بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا, اور جو لڑکیاں ہیں وہ پیسہ نہ دینے میں کامیاب کس طرح ہوئی اور وہ لوگوں کو کس طرح پھنساتی تھی اور کس طرح پیسہ لیتی تھی. $9 ملین کی کیا کہانی ہے لڑکیوں کے ساتھ, کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے. اللہ حافظ.